आज 57 अरब कंट्री देखो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लोग तमाशा देखते रहे। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, अरब का मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा रहा। आज सूडान में 50,000 लोग कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं। इधर देखिए, अमेरिका का जब ट्रंप पहुंचा, राष्ट्रपति पहुंचा, तो 300 करोड़ का फ्लाइट गिफ्ट में पेश किया, प्लेन दिया। प्लेन कितने का? 300 करोड़, 3 अरब का। अरे बोलो, फ्लाइट प्लेन गिफ्ट किया, लेकिन सूडान वालों के लिए कोई मदद नहीं है, फिलिस्तीन वालों के लिए कोई मदद नहीं है। यह मदद इसलिए नहीं है कि कसम खुदा सबका ज़मीर मर चुका है, सबकी गैरत मर चुकी है। कहने को तो मुसलमान है, लेकिन सब के सब यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। इधर देखिए, जो यहूदी कहता है वही सऊदी कहता है, और जो सऊदी कहता है वही यहूदी कहता है। इसलिए मुसलमान बर्बादी से बचना है तो तौबा करो, माफी मांगो, हदीस और कुरान को मजबूती से पकड़ो, यहूदियत और ईसाइयत के रास्ते से बचो। हमारे लिए सीधा रास्ता, बेहतरीन रास्ता मेरे आका का रास्ता है, मेरे नबी का रास्ता है, हदीस और कुरान है। जिसने इसको छोड़ा वो जूता खाएगा, जलील होगा, रुसवा होगा, और जिसने इसका दामन मजबूती से पकड़ा वो दुनिया में इज्जत पाएगा, इज्जत। तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। इजाजत दो तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं है? अगर थके नहीं है तो अब मैं चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफ़ा नंबर 434, जोर से बोलो सफ़ा नंबर 434। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर हो बेयदी फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? आप पांव फैलाकर बैठे हैं, सही से बैठिए। अगर तकलीफ है तो माफ है, जल्दी बोलिए। अगर तकलीफ है तो अरे ये अभी आपने मुझसे पहले जो तकरीर सुनी, बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी प्यारी आवाज, ये हमारे अजीज, हमारे चहीते मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन साहब बड़ी शानदार तकरीर करते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह फिर ये नाज शरीफ पढ़ेंगे, जल्दी टोकरी में रखो। हाँ, अब बैठो, बोसो। ये देखिए, पैसा दिया और पीठ में हाथ पोंछ रहे हैं। अरे जल्दी बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, मैंने अभी आपके सामने चौथी हदीस सुनाई। अरे बोलो, इधर देखिए, नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलामों, क्या कहा? नबी ने फरमाया, अरे मेरे कलमा पढ़ने वालों, अरे मेरे चाहने वालों, अरे मेरे जानिसारों, अरे मेरे मानने वालों, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम में कोई बुरा काम करता है, अगर तुम्हारे पास रोकने की ताकत है, तुम मर्तबा वाले हो, साहिब मर्तबा हो, साहिब इज्जत हो, गांव में तुम्हारी इज्जत है, गांव वाले तुमको मर्तबा देते हैं, गांव वाले तुम्हारी अहमियत समझते हैं। अगर गांव में कोई बुराई तुम देखो तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव वाले बच्चों को, जवानों को उस बुराई से रोको। अरे बोलो, धमकी देकर रोको, मार कर रोको, सजा देकर रोको, डांट फटकार करके रोको।
اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم ایسے لوگوں کو دل سے دور رکھو، ان سے نفرت کرو جیسے آدمی دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی جوا کھیلتا ہے، تاش کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے تو تم اس کا بائیکاٹ کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولو، بائیکاٹ کرو۔ پہلے سمجھاؤ، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو تم اس کا بائیکاٹ کرو۔ اس کے بیٹی کی شادی ہو تو مت جاؤ، زور سے بولو، اگر وہ تم کو دعوت پیش کرے تو مت جاؤ، پہلے باتوں سے سمجھاؤ۔ اگر شرابی نہیں مانے تو اس کا بائیکاٹ کرو۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب تم میں کوئی برا کام دیکھے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے، صاحب مرتبہ ہو، تو تم اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم ایسے لوگوں سے دوری بناؤ، ورنہ کہیں اس کا پاپ تم کو نہ لگ جائے، اس کی صحبت کہیں تمہیں خراب نہ کر دے، کہیں اس کی وجہ سے تمہارے بچے بھی شرابی نہ بن جائے، کہیں اس کی وجہ سے پورے گاؤں کا ماحول نہ بگڑ جائے۔ اللہ سے توبہ کرو۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے خود بھی گناہوں سے بچنا، زور سے بولو، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے خود بھی گناہوں سے بچنا، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو بھی بچانا۔ اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے بچاؤ، اور اس کی طاقت نہیں تو اسے زبان سے بچاؤ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو دور رکھو۔ اجازت ہے تو میں آپ کو 5ویں حدیث سناؤں۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ بیٹا بیٹھ جا، تھوڑی دیر اور تقریر سنو، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکات شریف جلد اول، مشکات شریف جلد ثانی، باب الامر بالمعروف، صفحہ نمبر 436، زور سے بولو صفحہ نمبر 436۔ اللہ اللہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوحى اللہ تعالی عز وجل الى جبریل علیہ السلام ان اقلم مدینہ کذا و کذا بأہلها فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفت عین فقال اقلبها علی وعلیہم فإن وجہہ لم یتماع فی ساعت قط۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ لگتا ہے آپ تھک گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، تقریر کرنے میں محنت ہے کہ سننے میں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ارے یہ بچہ بول رہا ہے سننے میں۔ اگر تقریر کرنے میں، جلدی بولو، اگر سننے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی بکتا بن جائے، ہر آدمی مقرر بن جائے۔ تقریر سننے میں محنت نہیں، جلدی بولو، کرنے میں محنت ہے۔ ٹھنڈی میں بھی ہم لوگوں کو پسینہ آتا ہے، اور مائک کی سیٹنگ اگر الٹی پلٹی ہو گئی تب تو لگتا ہے بلڈوزر چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مائک والا ٹھیک ہے۔ ارے بولو، ہاں مائک والا اسی وقت ٹھیک ہوتا ہے جب گاؤں والا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب گاؤں والا الٹا پلٹی رہنا شروع کر دے تو مائک والا بھی الٹا پلٹی کام کرتا ہے۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھیں۔ میں نے ابھی آپ کو بڑی شاندار حدیث سنائی، بڑی شاندار، بدن کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ جبریل کو حکم دیا۔ کس کو؟ اور زور سے بولو، اللہ نے ایک دفعہ جبریل کو
حکم دیا اے جبریل جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، فلاں بستی والوں کو الٹ پلٹ دو، زمین میں زلزلہ پیدا کر دو، بستی کا کوئی آدمی بچ نہ سکے، سب کو ہلاک کر دو۔ اللہ نے کس کو حکم دیا؟ زور سے بولو۔ جبریل کو، اے جبریل جاؤ فلاں بستی والوں کو ہلاک کر دو، کوئی شخص اس بستی کا بچ نہ سکے، سب کو ختم کر دو۔ جبریل نے کہا پروردگار اس بستی میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ رہتا ہے، یہ اللہ جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے، اس بستی میں ایک نیک بندہ تیرا ہے جو ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، یہ اللہ کبھی نافرمانی نہیں کی، اگر میں بستی کو ہلاک کروں گا تو وہ نیک بندہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو رب نے فرمایا اے جبریل اس نیک بندے کو بھی ہلاک کر دو، اے جبریل اس نیک بندے کو بھی ہلاک کر دو، کیونکہ اس نے نیک کام تو کیا مگر میرے بندوں کو برائی سے نہیں بچایا، اس لیے میرا عذاب گنہگاروں پر بھی آئے گا اور اس پر بھی آئے گا جس کے اندر طاقت تھی بچانے کی مگر بچا نہیں سکا۔ اس لیے اے جبریل اس بستی والوں کو بھی ہلاک کرو اور اس نیک بندے کو بھی ہلاک کرو جس نے نیک کام تو خود تو کیا مگر میرے بندوں کو کبھی برائی سے روکا نہیں، بچایا نہیں، تو میرا عذاب اس پر بھی آئے گا جو پاپی ہے اور اس پر بھی آئے گا کہ روکنے کی طاقت تھی مگر روک نہیں سکا۔ اے بنگال کے مسلمان، آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف میری ذمہ داری ہے؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے آپ کے اندر یہ ذمہ داری دی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے پڑوسیوں کو بھی بار بار کہو چلو نماز پڑھو، بار بار کہو چلو نماز پڑھو۔ ادھر دیکھیے، اگر اللہ نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں تو صرف آپ روزہ نہ رکھے، اگر کوئی چھوکڑا روزہ نہیں رکھتا ہے تو آپ اسے ڈانٹیں، اسے پھٹکارے، اسے پیار سے سمجھائے کہ بیٹا روزہ رکھنا فرض ہے، تم بھی روزہ رکھو۔ تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان خود بھی نیک کام کرے اور دوسروں کو بھی نیک کام کی تبلیغ کرے اور خود بھی گناہ سے بچے اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ اجازت ہے تو اب میں 5ویں حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی شاندار حدیث، کلیجہ دہل جائے گا۔ کلیجہ اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے۔ اس کے بعد وہ حدیث سناؤں گا، وہ حدیث سناؤں گا کہ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں جلدی بولو 72 جہنمی ہوں گے، 1 جنتی ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا؟ بس 2-3 حدیث سنیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر اجازت دیں تو 20 منٹ اور یا 25 منٹ یا 15 منٹ اور تقریر کروں گا۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد ثانی، باب الامر بالمعروف، باب الغضب والکبر، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب الغضب والکبر، صفحہ نمبر 435، صفحہ نمبر 435 کی حدیث سنو۔ ان اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، بیس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال، بیس العبد عبد تجبر
واعتدى ونسي الجبار العالى بئس العبد عبد سہا ولها ونسي المقابر والبلا بئس العبد عبد اتى وطغى فنسي المبتدا والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد رغب يذله بئس العبد عبد هوى يضله. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ یہ بتائیے 20 منٹ اور برداشت کریں گے؟ اور زور سے بولو برداشت کریں گے. ہاتھ اٹھا کر بولو. ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. سارے لوگ. زبردستی تقریر نہیں. جب تک آپ کا دل لگے تقریر ہوگی. اجازت ہے مولانا شاہ صاحب؟ زور سے بولیے اجازت ہے. بہت شاندار. ادھر دیکھیے بڑی شاندار حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی. یہ حدیث کہاں ہے جلدی بولو؟ مشکات شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر جلدی بولو پیج نمبر 435. 400 جلدی بولو 35. غضب اور تکبر کے بیان میں. غضب اور جلدی بولو تکبر کے بیان میں نے پوری حدیث سنائی. ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں, غور سے سنیے. نبی فرماتے وہ انسان برا ہے جہنمی ہے. وہ انسان برا ہے جہنمی ہے جو اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہو, سینہ تان کر چلتا ہو. جو اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہو, سینہ تان کر چلتا ہو, وہ انسان مردود ہے, برا ہے, جہنمی ہے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو لوگوں پر ظلم اٹھائے اور حد سے تجاوز کرے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو دین کی باتوں کو بھول جائے, قبر کے انجام کو بھول جائے اور کھیل کود میں مشغول ہو جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے, مردود ہے جو حد سے تجاوز کرے, سرکشی کرے اور اپنی پیدائش کو اور اپنی موت کو بھول جائے, قبر میں سرنے گلنے کو بھول جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے کہ جو دین کا چولا پہن کر دنیا والوں کو دھوکا دے, جو دین کا لباس پہن کر دنیا والوں کو دھوکا دے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو اپنے دین کو اپنی بقراتی سے بگاڑ پیدا کرے, جو اپنے دین میں شبہات سے حلال کو حرام کرے, حرام کو حلال کرے, اللہ کی باتوں میں رد و بدل کرے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو ہوس کا شکار ہو جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جس کو ہوس گمراہ کر دے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو پیسے کی لالچ میں ذلیل ہو جائے. ادھر دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلے, تکبر کرے. کیا کرے؟ اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلے, تکبر کرے. وہ مردود ہے, جہنمی ہے. نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو لوگوں پر ظلم اٹھائے, غنڈہ گردی کرے اور جبار اعلیٰ کو بھول جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو کھیل کود تاش میں مشغول ہو اور اللہ کے احکام کو بھول جائے, انجام قبر کو اور قبر میں سرنے گلنے کو بھول جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو سرکشی کرے, حد سے تجاوز کرے اور اپنی پیدائش کو اور اپنی موت کو بھول جائے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو دین کا چولا پہن کر دنیا والوں کو دھوکا دے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو اپنے دین کو شبہات سے بگاڑ پیدا کرے, جو اپنے دین میں تغیر و تبدل پیدا کرے. وہ انسان برا ہے, جہنمی ہے جو ہوس کے جال میں پھنس جائے.
وہ انسان برا ہے، جہنمی ہے جو پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر لوگوں سے گالیاں سنے، لوگوں سے جوتا کھائے، لوگوں سے ذلیل ہو۔ اے مسلمان، مسلمان بن کر رہو، توبہ کرو، معافی مانگو، اور اللہ کی بارگاہ میں ادھر دیکھو ہر وقت اس کا خوف رکھو۔ ارے زور سے بولو، ہر وقت اس کا خوف رکھو۔ ادھر دیکھو، تم آپ یہ سوچتے ہو کہ مولانا ربانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مولانا شمشاد ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مفتی جہانگیر صاحب آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چلو بھائی، ہم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ساری کائنات کا بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تم بند کمرے میں کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تم بولو کھلم کھلا کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو غنڈا گردی مت کرو، پڑوسیوں کو پریشان مت کرو، ظلم مت ڈھاؤ، اور اکڑ کر مت چلو، ورنہ دولت تو ایک پرندہ ہے، کبھی اس ڈال پر، ارے زور سے بولو، کبھی اس ڈال پر۔ بس اب آخری حدیث سنیے، بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ آپ کو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلے گا کہ آج پوری دنیا کا مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے، بربادی کی وجہ کیا ہے۔ فلسطین برباد کیوں ہوا، سوڈان کیوں برباد ہو رہا ہے، عراق کیوں برباد ہوا، اور عرب میں سب کا نمبر آنے والا ہے۔ ارے زور سے بولو، اگر یہ لوگ جال سے نہیں نکلے اور دین کا بولو راستہ اختیار نہیں کیے، یہودیوں سے اپنا رشتہ جوڑتے رہے، تو آج تو فلسطین برباد ہوا، اس سے پہلے عراق برباد ہوا، سوڈان ہو رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد سب کا نمبر آئے گا۔ چوہے کے سوراخوں میں انہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب قوم میں ادھر دیکھیے برائی پھیلتی ہے، جب اللہ کی زمین بولو گناہوں سے کالی پڑ جاتی ہے، تو اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اس کا ظلم حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ میں آخری حدیث سناتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے، لیکن تھوڑا سا آخری حدیث کو جھوم کر سنیے۔ صحیح سے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھیے۔ غلام ربانی پھر آپ کو ملے یا نہ ملے۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کے علاقے میں آیا ہوں کہ نہیں؟ بولو، مجھے یاد نہیں ہے، آئے کہ نہیں؟ ارے وہ ملکی کی طرف تو بہت آیا، ارے ملکی کی طرف تو آیا، اب سلکی کی طرف پہلی بار آئے کہ اور بھی آ چکے ہیں؟ پہلی مرتبہ رتوا کی طرف بھی آیا، ارے بولو، رتوا کی طرف بھی آیا، شمشی کی طرف بھی آیا۔ ہاں سبحان اللہ، انہوں نے مسجد کے نام پر کتنا دیا ہے؟ ہاں تو اب مجھ کو مت پکڑائیے گا، ورنہ پتا چلا مولانا پیسہ وصولے کے حدیث سنائے۔ حضرت کو پکڑائیے گا، یہ مولانا شمشاد صاحب یا مفتی جہانگیر صاحب، یا چپ چاپ سے ادھر دیکھیے، اللہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے، ایسے دکھانا ضروری نہیں ہے۔ نیک کام کرو تو اس طرح کرو کہ بولو اللہ کے سوا، ارے بولو اللہ کے سوا کسی کو خبر نہ ہو، یہ دینا لینا اس طرح سے ہو کہ بولو، کہتے ہیں نا کہ لینے والے کو خبر نہ ہو، دینے والے کو خبر نہ ہو، تو بالکل دل کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں 2000 روپے دے رہا ہے، اور صرف 2000 مت دیجئے، مسجد بن رہی ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ نے اپنا مکان 50 لاکھ کا بنوایا، آپ نے اپنا گھر 25 لاکھ کا بنوایا، آپ نے اپنا ادھر دیکھو گھر، جلدی بولو، 10 لاکھ کا بنوایا۔ آپ کیسے مسلمان ہو؟ اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہو؟ قسم خدا، جس کے سینے میں رب کی محبت نہیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر دیکھو، رب کی محبت ہی منزل تک پہنچائے گی۔ یاد رکھیے،
تو رب کی محبت میں مسجد کے نام پر 1000 نہیں، اگر مکان 10 لاکھ کا ہے تو کم سے کم آپ 5000 دو، تاکہ مسجد کا بھی حق ادا ہو۔ یہ مولانا اپنے لیے نہیں، مسجد کے لیے۔ تو آپ کو دینا ہے تو میرے ہاتھ میں مت پکڑائیے گا، یہاں چپ چاپ سے رکھیے، میرا رب دیکھ رہا ہے، سب اس کو پتا ہے۔ اجازت ہے تو آخری حدیث سناؤں، پھر کبھی آؤں گا، آپ جیسی تقریر کہو گے ویسی کروں گا۔ اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، غور سے سنو مشکات شریف، زور سے بولو مشکات شریف، جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حسب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذالک وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بس اس تقریر کے بعد، اس حدیث کے بعد تقریر ختم۔ اجازت ہے؟ ارے جلدی بولو اجازت ہے۔ بڑی شاندار چچا میاں سنیے، بڑی شاندار حدیث، بڑی شاندار۔ حضور آگے بڑھیے، اللہ آپ آگے بڑھیے۔ چچا ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن چچا لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ ارے زور سے بولیے، ساری دنیا آگے بڑھے، بیٹھو جلدی بیٹھو۔ ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن چچا لوگ، زور سے بولو، پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ دنیا میں آگے آئے ہیں تو آگے بیٹھیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ دادا ہیں، یہ ابا ہیں۔ اور اگر آپ پیچھے بیٹھنے لگے تو لوگ کہیں الٹا پلٹی نہ سمجھنے لگے۔ ارے زور سے بولو۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، بس اسی حدیث کے بعد تقریر ختم۔ ادھر دیکھیے، غور سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال بنی اسرائیل کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور کچھ چھوکڑے ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں گے، اسی کے راستے پر چلیں گے۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، مگر میری امت کے لوگ ان سے دوستی کر کے 73 میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی۔ یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، ان کا رشتہ ہوگا، ان کی دوستی ہوگی۔ اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے عرض کیا کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی کی حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو، ہاتھ نیچے کرو۔ آپ نے اس حدیث کو سن لیا،
ادھر دیکھیے, اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کرے تو 5 لاکھ کا انعام. کتنا؟ ارے بولو کتنا انعام؟ اگر کوئی اس حدیث کو غلط ثابت کرے تو 5 لاکھ کا انعام. کچھ بے ایمان مولویوں نے آپ کو دھوکہ دیا, فریب دیا, مسلمانوں کو یہودیوں کے جال میں پھنسوایا, پیسے کی لالچ دے دے کر کے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. مسلمان ٹکڑوں میں بھٹکے رہ گئے. یہ بے ایمان مولویوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. ادھر دیکھیے نبی نے کیا کہا, جلدی بولو, پھر سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ کمینے ہوں گے جو اس کی صحبت کی وجہ سے, دوستی کی وجہ سے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے. ادھر دیکھیے, اب میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل کون ہے؟ ارے زور سے بولو, بنی اسرائیل کون ہے؟ جتنے, ادھر دیکھیے, جتنے عیسائی ہیں یہ سب بنی اسرائیل سے ہے. جتنے یہودی ہیں, جلدی بولو, یہ سب بنی اسرائیل سے ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام مسلمان کرنے لگیں گے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو, ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اپنے مذہب سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. آج طریقہ اپنا رہا ہے تو عیسائیوں کا, طریقہ اپنا رہا ہے تو یہودیوں کا. آج مسلمانوں کا چال چلن یہودی کی طرح ہے. آج مسلمانوں کا کردار اور کیریکٹر یہودیوں کی طرح ہے. اے مسلمان, اگر تو نے حدیث و قرآن کو چھوڑا, نبی کا راستہ چھوڑا, عیسائیت اور یہودیت کو اپنایا تو قسم خدا تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اگر بربادی سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو اور حدیث و قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور سیدھا راستہ اپنے نبی کا سمجھو. کھاؤ تو نبی کے طریقے پر, سو تو نبی کے راستے پر, جینا مرنا سب کچھ ہمارا اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج بھی ہو جو براہیم سائیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا. اپنی مسجد کو بھی آباد رکھو, اپنے گھر کو بھی آباد رکھو, اپنے سینہ کو بھی آباد رکھو. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. تو سچا پکا مسلمان وہی ہے جو عبادت بھی کرے, تلاوت بھی کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت بھی کرے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اسلام زندہ باد, پائندہ باد. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا, آپ کا آنا, سب کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر غلام ربانی آیا تو آپ جس موضوع پر کہو گے اسی موضوع پر تقریر ہوگی. لیکن میری ایک عادت ہے کہ سنی بستی ہے تو اصلاحی تقریر کرتا ہوں, اور اگر سنی اور ٹنی دونوں ہیں تو بولو اپنے سنیوں کو بچاتا ہوں, ٹنیوں کا رد کرتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجئے, خدا حافظ, والسلام علی بنی تبع الہدی. آئیے سب. مصطفیٰ جان رحمت پھیلا, سمے بج میں ہدایات
پہ لاکھوں سلام، سحر